बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब अल्लाह ताला के फज़ल व करम से खैरियत से होंगे। आज हम अपना उर्दू का लेक्चर नंबर 10 शुरू करने जा रहे हैं और आज दिसंबर का आखिरी लेक्चर होगा। साबका वाक़फ़ियत का जायज़ा ले लेते हैं। सबसे पहला सवाल है, एक जैसी आवाज़ वाले अल्फाज क्या कहलाते हैं? तो आप जानते हैं और अपनी इब्तदाई जमातों से पढ़ते चले आ रहे हैं कि एक जैसी आवाज़ वाले अल्फाज हम काफ़िया अल्फाज कहलाते हैं। दूसरा सवाल है, ईद उल अज़हा की चंद सुन्नतें बताइए। यानी ईद उल अज़हा का जहन में तसव्वुर आते ही आप क्या सोचते हैं कि इसका कैसे एहतमाम किया जाता है? तो ईद उल अज़हा के साथ ही कुर्बानी के जानवर का तसव्वुर जहन में आता है, कुर्बानी का तसव्वुर आता है और कुर्बानी करने के लिए कसाई, इसके अलावा ईद के कपड़े और गोश्त की तकसीम और इसके अलावा नमाज है ईद की, और आपके घर में जो पकवान पकते हैं वो भी, उसका तसव्वुर भी जहन में आता है। यानी कि ये सारे के सारे क्या हैं, ईद उल अज़हा के तलाज़मात इनको कहा जा सकता है। तीसरा सवाल है, हल और हल में क्या फ़र्क है? तो ये इमला के फ़र्क से पता चल रहा है कि पहले वाला हल जो है उसका मतलब है वो मशीन जिसके ज़रिए से किसान खेत में हल चलाता है, मेहनत करता है, और दूसरा हल जो है उसका मायने है आसान होना। साबका वाक़फ़ियत के जायज़े के बाद चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। तो आज का लेक्चर है तलाज़मात और मुतशाबा अल्फाज के बारे में। इसके अलावा हम वर्कशीट नंबर 2, 3 को हल करेंगे और असेसमेंट नंबर 4 को भी हल करेंगे। तो चलते हैं मुतशाबा अल्फाज की तरफ। मुतशाबा अल्फाज ऐसे अल्फाज होते हैं जिनकी ज़ाहरी शक्ल सूरत में कोई मुशाबहत हो मगर एराब, इमला और मायनी मुख्तलिफ हों, तो ऐसे अल्फाज मुतशाबा अल्फाज कहलाते हैं। मुतशाबा मतलब शक शुबे से निकला है। तो ऐसे अल्फाज जो कि अगर देखा जाए तो वो एक दूसरे के साथ मतलब उसकी इस तरह से मिलती हो शक्ल सूरत के एक होने का गुमान हो। मुतशाबिहात जो हैं वो बहुत से कुरान पाक में कुछ सूरतें ऐसी हैं और कुछ आयात ऐसी हैं जिनके आगाज़ से ही दूसरी आयत का गुमान होता है। इनको मुतशाबिहात कुरान कहा जाता है। जो कि हाफ़िज़ कुरान है वो बखूबी इनसे वाकिफ़ होते हैं, और जब तरावी में कुरान पाक सुना जाता है तो मुतशाबिहात को निकालने के लिए या बताने के लिए पीछे जो खड़े होते पहली सफ़ में वो एक और हाफ़िज़ कुरान खड़े होते हैं जो कि उनकी इस्लाह करते हैं अगर वो मुतशाबा आयात को आपस में मिला दें तो चलते हैं मुतशाबिहात की तरफ, मुतशाबा अल्फाज की तरफ। तो सबसे पहले है अलम और अलम। जैसे कि ये बोलने में एक जैसे हैं लेकिन इमला इनकी मुख्तलिफ है और इसी तरह से इनके मायने भी मुख्तलिफ हैं। तो अलिफ से जो अलम है उसका मायने है रंज या दुख या तकलीफ़। तो और दूसरा अलम जो है आइन से है जिसका मायने है झंडा। इसके अलावा इल्म जो है वो भी इसी तरह से लिखा जाता है लेकिन उसके जो तलफ़ुज़ है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है, और वो इनमें अगर देखा जाए तो अलम और इल्म में अगर हम इराब नहीं लगाते तो फिर उनका थोड़ा सा वो हमें शक पड़ सकता है कि इल्म है या अलम। तो अभी तो फ़िलहाल हम अलिफ़ और ऐन वाले अलम दोनों की बात कर रहे हैं। तो अलिफ़ वाला जो अलम है, जैसे कि जानते हैं कि रंज उसके मायने हैं, तो इसका जुमला आप इसी तरह से बना सकते हैं कोई भी, जैसे कश्मीरी मुसलमान आज़ादी की खातिर रंज और अलम उठा रहे हैं। और अलम जिसका मायने झंडा है, तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा हैबर के मौका पर अलम हज़रत अली के सुपुर्द किया था। इसके बाद है हिलाल, और दोनों जो हैं वो इमला में मुख्तलिफ हैं लेकिन बोलने में बिल्कुल एक जैसे हैं। पहले हिलाल का मायने है जायज़,
یعنی ہلال روزی کا معنی عبادت کی ایک صورت ہے. اسی طرح سے ہلال جانور کی ہم قربانی کرتے ہیں. اور دوسرا ہلال جس کا معنی ہے نیا چاند یا پہلی رات کا چاند. تو عید کا ہلال دیکھ کر بچے خوشی سے جھوم اٹھتے ہیں. اور اس کے علاوہ ہمارے پرچم کے اوپر 5 کونوں والا ہلال جو ہے وہ اس میں اسلام کے 5 ارکان کو ظاہر کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد ہے نقطہ جو ہے وہ پہلا ہے اہم بات اور دوسرا ہے مرکز. نقطہ یعنی وکیل نے عدالت میں اہم نقطہ اٹھایا. کسی بھی چھپی ہوئی جو بات ہوتی ہے، جو اصل بات ہوتی ہے، اس کو نقطہ کہتے ہیں. اور دوسرا نقطہ جو کہ حروف تہجی پر بھی لگائے جاتے ہیں نکات، اس کے علاوہ اس کا معنی ہے مرکز، کیونکہ وہ نکات جو ہیں وہ اس لفظ کے مرکز کو پتہ دیتے ہیں، یعنی کہ اس کے اصل جو اس کی آواز ہوتی ہے اس کو ظاہر کرتے ہیں. اس وجہ سے اس کو نقطہ کہا جاتا ہے، یعنی کہ اس کا معنی ہے مرکز. تو بچے نے حروف تہجی پر نقطے لگائے. اس کے بعد ہے ذرہ اور ذرہ. اس میں بھی املا کی تھوڑی سی جو ہے تھوڑے سے فرق کے ساتھ اس کے معنی جو ہیں وہ بھی مختلف ہیں. پہلے ذرہ جو ہے اس کا معنی ہے ریزہ، یعنی کہ مادے کا بہت ہی چھوٹا سا جو حصہ ہوتا ہے بالکل اس کو ذرہ کہتے ہیں. جیسے ریت کے ذرات ہوتے ہیں، مٹی کے ذرات ہوتے ہیں. تو وطن کا ایک ایک ذرہ ہمیں اپنی جان سے پیارا ہے. دوسرا تھوڑا سا اور ذرا سی دیر میں بادل کھل کر برسے. اس کے بعد ہے چارہ. چارہ جو الف سے جس کا اختتام ہوتا ہے اس کا معنی ہے جانور کا کھانا. اور دوسرا چارہ جو ہے تدبیر یا علاج کو کہتے ہیں. تو چارہ کسان نے گائے کو چارہ دیا. ٹھیک ہے. چارہ اور چارہ میں الف اور گول ہے کا فرق ہے، اور یہ آپ کو اس کا پتہ ہونا چاہیے. دوسرا چارہ ہے تدبیر، علاج. تو کامیابی کے حصول کے لیے محنت کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوتا. اس کے بعد ہے حامی. اور ایک ہوتا ہے حامی. ٹھیک ہے. جس میں نقطہ آتا ہے وہ حامی ہوتا ہے. اس حامی کا مطلب ہوتا ہے نقص یا کمی. تو یہ حامی حمایت سے ہے جس کا مطلب ہے حمایتی، یعنی حمایت کرنے والا. پاکستانی عوام ملک میں نفاذ شریعت کے حامی ہیں. ٹھیک ہے. ہم کیونکہ ہم نے یہ ملک اسلام کے نام پر لیا تھا، تو اس کے جو بیشتر عوام ہیں وہ یہی چاہتے ہیں کہ پاکستان میں شریعت کا نفاذ ہو. اور دوسرا حامی یعنی رضامندی. ابو جان نے ہمیں چھٹیوں میں مری کی سیر کروانے کی حامی بھر لی. ٹھیک ہے. رضامند ہو جانا یا رضامندی اپنی ظاہر کرنا. اس کے بعد ہے حال. تو یہ حال موجودہ وقت کو کہتے ہیں. دوسرا حال ہے جو کہ ویسے تو انگلش زبان کا لفظ ہے، لیکن یہ اردو میں بھی مستعمل ہے، استعمال کیا جاتا ہے. اس کا مطلب ہے بڑا کمرہ. تو پہلا حال جو موجودہ وقت کو کہتے ہیں، یعنی اسلم نے بلال کا حال دریافت کیا. ہم ایک دوسرے کا حال بھی دریافت کرتے ہیں. اور دوسرا ہال یعنی بڑا کمرہ. طلباء نے ہال میں بیٹھ کر پرچہ دیا. پرچہ یعنی پیپر کو کہتے ہیں، ایگزامز کو کہتے ہیں. اور اس کے بعد ہے یہ بہت ہی اہم یہ الفاظ ہیں شفا اور شفا، جس کو ہم اکثر جو ہیں وہ ملا دیتے ہیں. شفا کا معنی ہے صحت اور شفا کا معنی ہے گڑھا، کنارہ. جہنم کے کنارے کو کہتے ہیں. اور اکثر جو ہے وہ تلفظ غلط بولنے کی وجہ سے جو ہے وہ اس کا معنی کچھ ہو جاتا ہے، کچھ سے کچھ ہو جاتا ہے، جو کہ انتہائی غلط ہے. تو شفا شین کے نیچے زیر کے ساتھ جس کا معنی ہے صحت. تو اللہ تعالیٰ تمام مریضوں کو شفا عطا فرمائے. جیسے آج کل وبا ہے کورونا کی، تو کورونا کے مریضوں کو بھی اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے. شفا گھڑا، کنارہ.
تو کافر اپنے گناہوں کے سبب جہنم کے شفا تک پہنچ گئے. شفا جو ہے وہ عربی زبان کا لفظ ہے اور اردو میں بھی مستعمل ہے، لیکن بہت کم استعمال کیا جاتا ہے، اس وجہ سے بہت کم لوگ جانتے ہیں اس کا معنی. اس کے بعد ہے پل اور پل. یہ زبر اور پیش کے فرق کے ساتھ ہے. پل لمحے کو کہتے ہیں، گھڑی کو کہتے ہیں. زندگی ہمیں ہر پل نیک کام کرنے کی مہلت دیتی ہے. جی بالکل، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہماری سانسیں چلاتا ہے اور انسان کو زندگی جو ہے وہ نیک کام اعمال کرنے کی مہلت دیتی ہے. اس کے بعد ہے پل یعنی معلق راستہ. ٹھیک ہے، یعنی ایک جیسے پل آپ نے اکثر دیکھے ہوں گے، روڈز کے اوپر بھی، سڑکوں کے اوپر بھی پل بنے ہوتے ہیں، تو پل کے اوپر سے بہت سی گاڑیاں گزرتی ہیں. اس کے بعد ہے کل اور کل. یہ بھی زبر اور پیش کے فرق کے ساتھ معنی بھی ان کا مختلف ہے. کل یعنی گزرا ہوا یا آنے والا دن. تو آج کا کام کل پر نہیں چھوڑنا چاہیے. جی یہ بالکل بہت درست بات ہے. اگر کامیابی چاہتے ہیں تو آج کا کام کبھی بھی کل پر نہیں چھوڑیں. اس کے بعد ہے کل یعنی تمام، سارے کے سارے. بچے والدین کی کل کائنات ہوتے ہیں. جی بچے اپنے والدین کو بہت عزیز ہوتے ہیں، ان کی ضرورت کا، ہر طرح کی ضرورت کا بہت اچھے سے خیال رکھتے ہیں. آپ کے والدین بھی آپ کا بہت خیال رکھتے ہیں، اس لیے آپ کو بھی ان کی قدر کرنی چاہیے. اس کے بعد ہیں تلازمات، یعنی ایسے بہت سے الفاظ جن کو زبان پر لاتے ہی ان سے متعلقہ اور بہت سے الفاظ ذہن میں آ جائیں، متلازم یا گروہی الفاظ کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے، مطلب لازم ہوتے ہیں، مطلب ان کے ساتھ لازمی ان کے لوازمات ہوتے ہیں اگر ان الفاظ کو ہم ذہن میں لائیں. جیسے سب سے پہلے ہے کہ اسکول. تو اسکول کا نام ذہن میں آتے ہی جو ہے وہ طالب علم ذہن میں آ جاتے ہیں، اساتذہ ذہن میں آ جاتے ہیں، جماعت کے کمرے ہوتے ہیں، بستے، کتابیں، کاپیاں، اور اس کے علاوہ اسمبلی ہے، پرنسپل کا دفتر، کھیل کا میدان، لائبریری، یہ سب کچھ ذہن میں آ جاتا ہے. اس کے بعد ہے باغ. تو باغ کا لفظ جو ہے وہ زبان پر آتے ہی جو ذہن میں اس کا تصور آتا ہے وہ کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ وہاں پہ پھول ہوں گے، درخت ہوں گے، پھل ہوں گے، گھاس ہوگی، تتلیاں ہوں گی، رنگ برنگے ہر قسم کے جو ہیں وہ پرندے ہوں گے، سبزہ ہوگا اور بہار کا موسم. ٹھیک ہے، باغ کا بہار کے ساتھ بھی بہت گہرا تعلق ہے. اس کے بعد ہے ہسپتال. تو ہسپتال میں مریض ہوتے ہیں، ڈاکٹر ہے، نرسیں ہوتی ہیں، بیڈ ہوتے ہیں، جی ٹیکے بھی ہوتے ہیں، دوائیاں ہوتی ہیں، آپریشن تھیٹر، وارڈز اور وارڈز بوائے وغیرہ، یہ سب کچھ ہوتا ہے ہسپتال میں. اس کے بعد ہے ایئرپورٹ. تو ایئرپورٹ کا نام جب ہم بولتے ہیں، زبان پر لاتے ہیں، تو اس کے ساتھ ہی ہوائی جہاز جو ہیں وہ ذہن میں آتے ہیں سب سے پہلے، اور ان کو چلانے والے پائلٹ ہوتے ہیں، ایئر ہوسٹس ہوتی ہے، سامان ہوتا ہے، مسافر ہوتے ہیں، اور رن وے جس کے اوپر جہاز جو ہے وہ چلتا ہے اپنی اڑان بھرنے سے پہلے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے بس اسٹاپ. تو بس اسٹاپ کا تصور جو ہے وہ لے کر آتا ہے مسافر، بسیں اور بینچز ہوتے ہیں، اور اس کے اوپر وہ چھجا سا بنا ہوتا ہے جس کو شیڈ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، سائن بورڈ جس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ بس اسٹاپ. اور پھیری والے بھی یہاں پر بہت سے ہوتے ہیں، یعنی جو اپنی چیزیں بیچ رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد ہے ریلوے اسٹیشن. تو ریلوے اسٹیشن کا لفظ جب ہم بولتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی تصور میں آ جاتی ہے ریل. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ ریلوے لائن جس کے اوپر ریل چلتی ہے، اور اس کے علاوہ کلی ہیں، مسافر ہیں، سامان ہے، انتظار گاہ ہوتی ہے جہاں پر مسافر اپنی ریل کا انتظار کرتے ہیں، پھیری والے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے،
اس کے علاوہ یہ جو پل بنا ہوا ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ بھی ہوتا ہے. اور اس کے بعد ہے جی لائبریری. تو لائبریری کا تعلق ہے پڑھنے پڑھانے سے، بلکہ صرف پڑھنے سے، اور جہاں پہ کتابیں ہوتی ہیں، بہت سی کتابوں کی الماریاں ہوتی ہیں، کرسیاں ہوتی ہیں، میزیں ہوتی ہیں، اور پڑھنے والے لوگ ہوتے ہیں، مطالعہ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں. لائبریرین جو کہ لائبریری کا انتظام جس کے سپرد ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ ہر قسم کی اس میں کتابیں ہوتی ہیں، مختلف علوم کی کتابیں یہاں پر موجود ہوتی ہیں. اور آخر میں سب سے آخری لفظ ہے باورچی خانہ. تو باورچی خانہ جو ہے وہ ہر گھر میں موجود ہوتا ہے. باورچی خانہ اگر لفظ بولا جائے، بلکہ اگر آپ جا کر بھی دیکھیں تو وہاں پر، اگر نہ دیکھیں تب بھی ابھی کیونکہ جانتے ہیں آپ، اور آپ اپنے گھر کے باورچی خانے کو استعمال بھی کرتے ہیں. وہاں پہ چولہا ہے آپ کے باورچی خانے میں، فریج ہے، اور اوون ہے، برتن ہیں، کھانے پینے کی چیزیں ہیں، اور مختلف قسم کے مسالہ جات ہیں، نمک مرچ اور اس طرح کی اور بہت سی چیزیں. اور برتنوں میں بھی آپ جو ہیں وہ گلاس، پلیٹیں، جگ، اور اس کے علاوہ بھی آپ جو اب اگر آپ جا کر دیکھیں تو بہت سی چیزیں ہیں. ٹھیک ہے، گرائنڈر مشین وغیرہ یہ سب کچھ. تو یہ سارے کے سارے ان کے تلازمات ہیں جو کہ ان کے بغیر ہم ان لفظوں کا تصور جو ہے وہ نہیں کر سکتے. تو اب آخر میں تفہیم کی جانچ کے لیے کچھ سوالات ہیں کہ متشابہ الفاظ کسے کہتے ہیں. تو متشابہ الفاظ آپ نے جانا کہ ایسے الفاظ جو کہ جن بولنے میں ایک جیسے ہوں لیکن ان کی املا اور ان کے معنی مختلف ہوں، متشابہ الفاظ کہلاتے ہیں. اور با کے متلازم الفاظ بتائیے. تو با کے متلازم الفاظ آپ جانتے ہیں کہ پھول ہیں، پھل ہیں، پودے ہیں، درخت ہیں، سبزہ ہے، تتلیاں، مالی، پرندے وغیرہ، بہار کا موسم، یہ سب با کے متلازم الفاظ ہیں. تیسرا سوال ہے شفا اور شفا میں کیا فرق ہے. تو شفا آپ نے جانا کہ صحت کو کہتے ہیں، اور شفا کہتے ہیں جہنم کے کنارے کو یا گڑھے کو. ٹھیک ہے. تو تفہیم کی جانچ کے بعد اب ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ہم نے جنوں انسانوں کو صرف اپنی بندگی کے لیے پیدا فرمایا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اور ہم نے جنوں انسانوں کو صرف اپنی بندگی کے لیے پیدا فرمایا. بندگی میں ہر طرح کی اطاعت گزاری اور ہر طرح کی فرما برداری جو ہے وہ شامل ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد اب آخر میں گھر کا کام نوٹ کر لیجئے. متلازم الفاظ اور متشابہ الفاظ کو یاد کیجئے گا، اور ورک شیٹ نمبر 2-3 جو ہے اس کو آپ حل کریں گے، اور اسسمنٹ نمبر 4 جو ہے اس کو بھی آپ حل کریں گے. امید ہے کہ اس لیکچر کے بعد اور پچھلے لیکچرز کو دیکھتے ہوئے آپ ان سب کو کرنے کے قابل ہو جائیں گے. تو اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے. انشاءاللہ اگلے لیکچر کے ساتھ پھر ملیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.